मसीह यीशु के पुरफजल जलाली बाबरकत पवित्र और बुजुर्ग नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर जावेद नाइक का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़िज़ मोमिनीन, हम इंजीली सफ़र में आपके साथ हैं और गुज़िश्ता रोज़ हम मत्ती रसूल की इंजील उसके 3 बाब की 13वीं और 14वीं आयत से मुतालिक हवाला जात नोट कर रहे थे और हमने सीखा कि खुदावंद ने उन आयात से मुतालिक हमारी क्या रहनुमाई की। और आज हम पहुँचे हैं मत्ती रसूल की इंजील उसके 3 बाब की 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत पर। सो आज हम 3 आयात से मुतालिक कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे और हवाला जात नोट करेंगे। सो आए आयात की जानिब बढ़ते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत में आपके सामने मुताला करूँगा। यहाँ लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फील फॉर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। मोअज़्ज़िज़ मोमिनीन, हमने मत्ती रसूल की इंजील उसके 3 बाब की 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत को आपके सामने पढ़ा है और हम इन आयत से मुतालिक सीखेंगे और कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि खुदा ने कहाँ कहाँ हमारे लिए रहनुमाई को रखा है। सो आए हम हवाला जात की जानिब बढ़ते हैं और हवाला जात की जानिब जाने से पहले मैं इन आयात से मुतालिक कुछ ख़ास बातें जो हैं उनको बयान कर देना चाहता हूँ। इन 3 आयात में हमने जो 3 ख़ास बातें नोट की हैं उनमें पहली बात रास्तबाजी है, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह यूहन्ना इस्तबागी से कहते हैं कि अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इस रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना मुनासिब है। और दूसरी बात है, हम देखते हैं कि खुदा का रूह खुदावंद यीशु मसीह पर आ ठहरता है कबूतर की मानिंद, कबूतर की सूरत में। और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आता है तो उसके लिए आसमान खुलता है और आसमान से ये आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सो मोअज़्ज़िज़ मोमिनीन, गो के यीशु को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु ने कभी कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसने बपतिस्मा लेकर सारी रास्तबाजी की बुनियाद डाली और एक नमूना पेश किया और इस बात का ऐलान किया कि जो कोई मसीहत को कबूल करे और मसीह को अपनाए उसे इस अमल में से गुज़रना ज़रूर है। सो बढ़ेंगे हवाले की जानिब और हवाला हमारे पास मौजूद है ज़बूर की किताब से। ज़बूर नंबर 40 है और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस भी अपने इल्हाम से कहता है और वो अपनी बात में खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है। वहाँ लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्ज़ी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। ज़बूर नवीस लिखता है कि यीशु खुदा की यानी अपने बाप की मर्ज़ी को इस ज़मीन पर पूरा करने आया। सो चलेंगे अगले हवाले की जानिब और अगला हवाला यशायाह नबी की किताब से हमारे पास मौजूद है। यशायाह की किताब उसका 42वां बाब और उसकी 21वीं आयत
چونکہ یسوع نے کہا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، تاہم یسایہ نبی کی معرفت مرقوم ہے، لکھا ہے، خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ لوکا رسول کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت ہے، اور اس کے بعد ایک حوالہ ہمارے پاس یوحنا کی کتاب سے موجود ہے۔ نوٹ کیجئے، یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا 4 باب اور 43ویں آیت ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لے کر گلیل کو واپس جاتے ہیں، اور اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، 8واں باب ہے اور 29ویں آیت ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یوحنا رسول کی معرفت یسوع کی بات کی تصدیق موجود ہے۔ یسوع کہتا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب اور 7ویں آیت سے 8ویں آیت تک، اور اس کے بعد اگلا حوالہ یوحنا کی انجیل سے ہی، اس کا 13واں باب اور 15ویں آیت۔ یہاں پر یسوع شاگردوں کے پاؤں دھونے کا نمونہ پیش کرتا ہے، جو تمام راست بازوں کے لیے ایک شریعت کو پورا کرنے کا مقدس عمل ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ نوٹ کر لیجئے، 15واں باب ہے اور 10ویں آیت ہے، اور یہاں مرقوم ہے، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح کی محبت میں قائم رہنا اور اس کی محبت کو ایک دوسروں میں ظاہر کرنا اور اپنے درمیان اسے بانٹنا، یہی سب سے بڑا راست بازی کا نمونہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنی زمینی زندگی میں دکھایا، اور جو کہتا ہے کہ وہ راست باز ہے اور مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی راست بازی کو پورا کرتا ہے اور اس میں محبت نہیں، اسے اپنی راست بازی کو درست کرنے کی اور اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ فلپیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے۔ نوٹ کر لیجئے، اور پولس رسول مسیح یسوع کی حلیمی اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور فلپیوں کی کلیسیا کو مسیح یسوع کی بابت بتاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، مجسم ہو کر اس زمین پر اتر آیا، اور یہ اس کی سب سے بڑی محبت کا ایک ثبوت ہے اور ایک بہت بڑا نمونہ ہے جو اس نے اپنے اس عمل سے پیش کیا۔ اور معزز ناظرین، ہمیں بھی آج اس خط کے ذریعے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اس کی راست بازی کو پورا کریں اور وہ کام کریں جو اسے پسند آتے ہیں۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ عبرانیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، 7واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت ہے۔ نوٹ کر لیجئے، اور عبرانیوں کے نام پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو،
اور گنہگاروں سے جدا اور آسمان سے بلند کیا گیا ہو۔ جی معزز مومنین، وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ پطرس رسول کا پہلا خط ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے دوسرے باب کی 21ویں اور 24ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ پطرس رسول بھی اپنے عام خط میں کلیسیاؤں کو تلقین کرتا ہے کہ یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہی ہمارے لیے اس کی راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا، اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ پطرس رسول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یسوع نے ہمارے دکھوں اور ہمارے گناہوں کی خاطر خود کو صلیب کے حوالہ کیا، اور ہم نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ پہلا یوحنا کا خط ہے، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول اپنے عام خط میں واضح طور پر ان سب کو یہ تلقین کرتا ہے جو خود کو مسیحی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، ہمارے لیے یسوع نے نجات مہیا کی ہے، اور ہم یسوع پر ایمان لا کر مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اور ہم آزاد ہیں۔ ہم اس کے بیٹے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یسوع کے لوگ ہیں، لیکن اپنی روشیں درست نہیں رکھتے، نفرتی کام کرتے ہیں، آپس میں محبت نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے حسد کرتے اور گالیاں دیتے اور لڑائی جھگڑے کرتے اور تکبر اور ناراستی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کا نقصان چاہتے ہیں، مقدمہ بازی کرتے ہیں، برادریوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، کلیسیاؤں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یوحنا لکھتا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ جیسے مسیح چلتا تھا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو وہ بھی اسی کی طرح چلے جیسا مسیح چلتا تھا۔ سو بڑھیں گے اگلی آیت کی جانب، اور اب تک آپ نے جتنے بھی حوالہ جات نوٹ کیے ہیں یہ متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 15ویں آیت سے منسلک تھے، اور اب چلیں گے 16ویں آیت کی جانب، اور یہاں جو ہے ہم بڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر آتے دیکھا، یعنی جسمانی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا کا روح مجسم ہو کر کبوتر کی صورت میں آسمان سے اترا اور خداوند یسوع مسیح پر آ ٹھہرا۔ سو اس بات کی ہم پیشن گوئی دیکھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب میں۔ چلیں گے حوالے کی جانب اور نوٹ کریں گے، یسایہ نبی کی کتاب ہے، اس کا 11واں باب ہے، اور دوسری آیت وہاں یسایہ نبی کی معرفت کلام مقدس میں آیا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ معزز ناظرین، مکاشفہ
چوتھے باب کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی 7 روحوں کا ذکر وہاں پر موجود ہے، جن کے ذریعے خدا اس کائنات کی حدود سے بالا تر اپنے ظہور میں قائم رہتا ہے۔ اور انہی 7 روحوں کا ذکر ہم نے یسایا نبی کی معرفت پڑھا کہ وہ یسوع مسیح پر آ ٹھہری، یعنی ایک مجسم صورت میں، یعنی کبوتر کی جسمانی حالت میں۔ اور معزز مومنین، یہاں میں بتاتا جاؤں کہ کبوتر انتہائی معصومیت کی علامت بھی ہے، اور خدا کے روح میں 7 صفات پائی جاتی ہیں جو اس کے روح میں یسایا نبی کی معرفت کلام مقدس میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حکمت کی روح، دوسرا خرد کی روح، تیسرا مصلحت کی روح، چوتھا قدرت کی روح، اور 5ویں معرفت کی روح، چھٹا خدا کے خوف کی روح، اور 7ویں شادمانی کی روح۔ اور معزز مومنین، یہی خدا کی معموری ہے جو اس کے بیٹے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے، اور اسی معموری میں سے وہ پاتے ہیں جو اس پر یعنی مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ معموری ہے جو 7 چراغدانوں میں موجود ہے، اور یہی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آتی ہیں جو برہ یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہیں۔ حکمت کی روح یعنی خدا کی ساری حکمت جس سے اس نے اس کائنات اور جو کچھ بھی ظاہر اور چھپا ہوا ہے تخلیق کیا، اور اس کی حکمت انسانی عقل و شعور سے بلند و بالا تر ہے۔ خرد کی روح یعنی وہ دانائی اور فہم جس پر سب کچھ واضح ہے اور عیاں ہے، جو انسانی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ پرکھ سکتی ہے۔ وہ اپنی خرد سے سب کچھ قائم کرتا ہے، جو انسان کے لیے آنے والا وقت ہے یا ابھی ہوگا، وہ سب کچھ اس پر عیاں ہے۔ مصلحت کی روح یعنی خدا کی مرضی کو روئے زمین پر پورا کرنا ہے۔ وہ تمام جانداروں کو اپنی مصلحت سے قائم رکھتا ہے، اور اس کائنات کے نظام کی بہتری اور بدحالی کا ٹھہرانے والا وہی خدا ہے جو اندھیرے سے روشنیوں کو جدا کرتا ہے، اور جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ قدرت کی روح وہ خدا کی قدرت سے معمور ہے، اور وہ اسی قدرت سے عجیب کام کرتا ہے۔ اس کی اس قدرت سے کائنات کا وجود قائم ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ آبی بخارات کا اڑنا اور بارش برسنا، ہواؤں، سمندروں، پہاڑوں اور میدانوں کا گھٹنا اور بڑھنا اسی کی قدرت سے منسلک ہے۔ زمین کے پودوں سے انسان کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے غذا کا مہیا کرنا اسی کی قدرت کی بدولت ہے۔ معرفت کی روح یعنی سب کچھ جان لینے والا اور زمانوں کے ناپ تول کرنے والا، وہی ازل سے ابد تک کی باتوں کو ٹھہرانے والا ہے، جو تمام معرفت کا خدا ہے، جو عقلوں اور سوچوں سے بالا تر ہے۔ خدا کے خوف کی روح یعنی دانائی کا منبع، اور جو اس دروازے کو دیکھتا ہے جو اس کے خوف سے کھلتا ہے، یعنی فہم کا وہ دروازہ جو خدا کے خوف سے کھلتا ہے، اور اس دروازے کا قائم کرنے والا وہی خدا ہے، اور اس نے اپنے خوف کو تمام کائنات پر تانا ہوا ہے، اور ہر بشر اس خوف میں اور ہر جاندار اس خوف میں جیتا ہے۔ شادمانی کی روح یعنی جو دائمی خوشی، شادمانی جو ظلم و ستم کے اندھیروں سے گزرتی ہے، اور جیسے پودا زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، وہ ابدی زندگی کی شادمانی جو دائمی اور کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی ہے،
وہ اس کی روح ہے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ یسایہ نبی کی کتاب سے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ 42واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت ہے۔ یہاں پر بھی خداوند یسایہ کی معرفت کہتا ہے، اور یہ مسیح یسوع کی بابت پیشن گوئی ہے۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ جی مومنین، مسیح یسوع خدا کے روح کی بدولت اور خدا کے روح کے وسیلہ سے ان تمام دنیا پر جو قومیں ہیں ان کی عدالت کرے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی اور ایسا منصف موجود نہیں جو راستی سے انصاف کر سکے۔ ایسا انصاف کہ جس سے ہر مجرم اور ہر گناہ گار بچ نہ سکے، اور ایسا انصاف کہ جس سے ہر بے قصور اور راست باز اجر سے خالی نہ رہے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ بھی یسایہ کی کتاب سے موجود ہے۔ نوٹ کر لیجئے، باب نمبر 59 ہے اور آیت نمبر 21 ہے، اور اس سے اگلا حوالہ بھی یسایہ نبی کی کتاب ہے، 61واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت ہے، اور یہاں یسوع مسیح کے الفاظ کا الہام موجود ہے جو یسایہ نبی پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہاں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ حزقیل کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ نوٹ کر لیجئے، حزقیل کا پہلا باب ہے اور پہلی آیت ہے، اور یہاں حزقیل بھی آسمان کے کھلنے کی بات کرتا ہے۔ بڑھیں گے حوالے کی جانب، مرکس رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہاں مرکس کی معرفت گواہی موجود ہے۔ اور بڑھیں گے لوکا رسول کی انجیل کی جانب، اور لوکا رسول کی انجیل کے تیسرے باب کی 21ویں اور 22ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، اور لوکا رسول کی معرفت آسمان کے کھل جانے اور خدا کے روح کو یسوع مسیح پر آ ٹھہرنے کی گواہی موجود ہے۔ بڑھیں گے یوحنا کی انجیل کی جانب، پہلا باب ہے، 31ویں آیت سے 34ویں آیت تک حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یوحنا رسول کی معرفت یوحنا اجتباغی کی گواہی کی تصدیق موجود ہے، جو اس نے کہا کہ میں نے آسمان کو کھلتے اور خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اس پر اترتے دیکھا ہے۔ اور اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، اگلا حوالہ بھی یوحنا کی انجیل سے ہے، اس کا تیسرا باب ہے اور 34ویں آیت ہے۔ اور بڑھیں گے اعمال کی کتاب کی جانب، اعمال کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 56ویں آیت، یہاں استفنس آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور کلسیوں کی کتاب میں جائیں گے۔ کلسیوں کا پہلا باب ہے، 18ویں اور 19ویں آیت ہے، اور یہاں پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ معزز مومنین، یہ تمام حوالہ جات جو ابھی آپ نے نوٹ کیے ہیں، یہ متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 16ویں آیت سے متعلق تھے، اور اب ہم 17ویں آیت کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، زبور کی کتاب ہے، اس کا دوسرا باب اور 7ویں آیت۔ اس کے بعد یسایہ کی کتاب، اس کا 42واں باب اور پہلی آیت، اور یسایہ کی کتاب، اس کا 42واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔
اس کے بعد متی رسول کی انجیل، اس کا 12واں باب اور 18ویں آیت، اور پھر متی رسول کی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے مرکس رسول کی انجیل میں، اس کا پہلا باب ہے اور 11ویں آیت ہے، اور ایک حوالہ اور مرکس رسول کی انجیل سے، اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور بڑھیں گے لوکا رسول کی انجیل کی جانب، لوکا رسول کی انجیل، اس کا 3واں باب اور 22ویں آیت ہے، اور لوکا سے ایک حوالہ اور 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت۔ یوحنا رسول کی انجیل کی جانب بڑھیں گے، یوحنا رسول کی انجیل سے حوالہ جات نوٹ کیجئے، 5واں باب اور اس کی 37ویں آیت، اور اس کے بعد 12واں باب اور اس کی 28 سے 30ویں آیت تک۔ اور افسیوں کی کتاب میں جائیں گے، افسیوں کے پہلے باب کی 16ویں آیت ہے، یہ بھی حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد جائیں گے کلسیوں کی کتاب میں، کلسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ اس کے بعد پطرس کا دوسرا خط، اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت ہے، اور مکاشفہ کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 2 آیت ہے۔ معزز مومنین، آج ہم نے متی رسول کی انجیل، اس کے 3 باب کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کیے، اور کلام مقدس میں سے رہنمائی کو جانا کہ خدا نے کس طرح ہماری رہنمائی کی۔ معزز ناظرین، آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے، اور آپ کلام مقدس سے جڑے رہیں، اور ہمارے ساتھ مل کر کلام مقدس کو سیکھتے رہیں، بڑھتے رہیں، اور خدا کی برکتوں سے معمور رہیں۔ اگلے پروگرامز تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔